जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा आज का जो लेक्चर है वो है तारीख़ अदबुल अरबी पर, और आज हम एक पेपर सॉल्व करने लगे हैं जो 2017 का जो पेपर है हमारे पास तारीख़ अदबुल अरबी का सरगोदा यूनिवर्सिटी का, वो हम सॉल्व करने लगे हैं। और इसके अंदर हम देखते हैं कि अब तक जो हमने चीज़ें पढ़ ली हैं उसमें से कितना परसेंट जो है वो पेपर में आया हुआ है और कितना परसेंट हम लोगों का रहता है कवर करने वाला। ठीक है, सो मैं आपके सामने ये पेपर पढ़ना शुरू करती हूँ। इसमें पहला सवाल है कि आप खाली जगह के सामने यानी जो है इसमें से राइट आंसर जो है वो चूज़ करें। सही जवाब के आगे जो है ना वो टिक का निशान लगाएं। तो सवाल नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। शायरुन रुक़िबा शायरुन नील, ऐसा शायर जो शायर नील के नाम से मशहूर हुआ था। ठीक है, कौन सा ऐसा शायर था जो हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर 3 ऑप्शन हैं, सूफ़ी इस्माइल, हाफिज़ इब्राहिम और इस्माइल ये सबरी इन्होंने दिया हुआ है ऑप्शन में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है जी हाफिज़ इब्राहिम। और इनको शायर नील क्यों कहा जाता है ये मैं अपने पहले लेक्चर में आपको बता चुकी हुई हूँ। और उसके बाद है जी शायरुल रुक़िबा शायरुल क़ुतरैनी मन हुआ। शायर क़ुतरैन जो है ना वो किस शायर को कहा गया है। ठीक है, सो यहाँ पर खलील मरदम बिक, इसको हमने अभी तक नहीं पढ़ा। जिब्रान खलील जिब्रान का कोई और टाइटल था जो आगे आने वाला है, और इसका यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है खलील मितरान। ठीक है, और इसके बाद है हमारे पास अगला सवाल है जी अदीबुन व शायरुन महजरीजुन, अदीब है और शायर भी है और महजरी शायर है। ठीक है, यानी जिसकी जो अपना मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्कों में चले गए थे। मैंने आपको बताया था कि जब असर हदीस की जब शुरुआत हुई थी तो वहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे लोग थे, ऐसे शुआरा और ऐसे उदाबा थे जो अपना मुल्क छोड़कर, जिन्हें मजबूरन ना चाहते हुए भी जो है ना वो बाहर के मुल्क जाना पड़ा, या स्कॉलरशिप पे या फिर रोज़गार की तलाश में। तो उनमें से एक जो है ना वो जिब्रान खलील जिब्रान भी है। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में भी हम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। और अगर नहीं पढ़ा आपने नसरुल हदीस में तो आप मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपको ये कवर करवा दूँगी। जिब्रान खलील जिब्रान, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं ये। तो इन्होंने वहाँ पर जाकर जो है ना बाहर के मुल्कों में गए, वहाँ पर तरक्कियाँ की, बड़े अदीब भी बने ये लोग। ठीक है, काफ़ी सारे लोग थे। तो वहाँ पर इन सब शायरों ने जो अपना मुल्क छोड़कर, मिस्र छोड़कर, अरब कंट्रीज़, अरब अमारात वगैरह छोड़कर ये लोग जो बाहर के मुल्कों में, यूरोप में, मगरबी इलाकों में गए, तो इन्होंने वहाँ पर जाकर तरक्कियाँ तो की, लेकिन इनको अपने वतन की याद सताती थी। जैसे अपने मुल्क में इन्होंने देखा कि गुर्बत थी और लोग जो है ना वो बहुत बदहाल थे, और जैसी फैसिलिटी इनको बाहर के मुल्कों में, यूरोप के ममालिक में होती, वो इनको अपने मुल्कों में नज़र नहीं आती थी। ठीक है, लिहाजा इस वजह से इनका दिल जो है वो अपने मुल्क के लिए तरसता था, तड़पता था। तो इन्होंने वहाँ पर एक जमात बनाई थी जिसे राबततुल कलमिया का नाम दिया गया था, ये वाली जमात। ठीक है, ये वाला। ठीक है, उसके अमीर जो थे ना, इसके HOD आप इसको कह सकते हैं, वो कौन थे? जिब्रान खलील जिब्रान थे। यानी इन्होंने राबततुल कलमिया की बुनियाद रखी थी, और इसमें काफ़ी सारे शुआरा को एक शामिल किया था, उदबा को शामिल किया था, जिन्होंने अपने मुल्क के बारे में जो है ना वो शायरी की। और इनका जो ख़ास टॉपिक होता था शायरी का, वो अपने वतन से मोहब्बत होता था, और उसकी बदहाली के ज़िक्र भी होते थे कि ऐसे ज़माना, पहले ये ज़माना था, यूँ था, अपने हालात आद बीती बताते थे। तो इस तरह का ये था। इंट्रोडक्शन मैं आपको हल्का सा इसका करा चुकी हुई हूँ। उसके बाद है जी सवाल नंबर 4 है हमारे पास। शायरुन काना ज़ाबितन फिल जैशी सौदानी फ़ी शबाबिही, ऐसा शायर जो जिसने नुमाइंदगी की हो। ठीक है, किसकी? तस्वीर कशी की हो, नुमाइंदगी की हो जो सौदानी लश्कर की, फ़ी शबाबिही, अपनी जवानी में। ठीक है, तो ये हाफिज़ इब्राहिम इसका राइट आंसर है। हाफिज़ इब्राहिम का ऊपर भी एक टाइटल गुजर चुका है, शायर नील। और ये शायर नील क्यों थे? इन्होंने दरिया नील के बारे में खूबसूरत गीत गाए हैं, क्योंकि दरिया नील जो है वो मिस्र को सैराब करता था। और इसके बाद ऑप्शन नंबर 5 है हमारे पास। सवाल नंबर 5 को देखिएगा। अलखनसा शायरा मा इसमुहा, ठीक है, खनसा जो है ये शायरा है, और ये मुखदरमा शायरा में से हैं जिन्होंने इस्लाम का ज़माना भी पाया था और ज़माना जाहिलियत में भी इन्होंने ज़माना जाहिलियत भी पाया था। लिहाजा जिन्होंने 2 ज़माने पाए होते हैं ऐसे शुअरा, तो हम उनको शायर मुखदरम कहते हैं। ठीक है, तो ये शायरा मुखदरमा थी। इनका नाम जो है वो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं। सो राइट आंसर इज़ तमाज़ुर बिनते अम्र। ठीक है, कि इनका नाम तमाज़ुर बिनते अम्र था। उसके बाद है जी, और ये आता है ना, ज़ुहैर बिन अबी सुलमा की बहन भी थी। माँ काना शायरुन मुखदरम। ठीक है, क्या मतलब होता है शायर मुखदरम का? ये जो अभी बात आपको क्लियर करा चुकी हुई हूँ। ठीक है, इन्होंने 3 ऑप्शन दिए हैं, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है जी अदरकल जाहिलिया वल इस्लाम, ऐसा शायर जिसने ज़माना जाहिलियत भी पाया हो और ज़माना इस्लाम भी उसने पाया हो, तो हम उसको शायर मुखदरम कहते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद है इस तरह इसमें हसान बिन साबित हैं। ठीक हो गया, और ये खनसा, ये 2 पर्सनैलिटी ज़्यादा आ रही होती हैं। शायर मुखदरम वैसे तो हुतैया के बारे में भी आता है कि वो भी शायर मुखदरम था। एनीवेज़, मन हुआ साहिबुल लज़ूमियात, साहिबुल लज़ूमियात कौन है? ये किताब है। ठीक है, इनके राइटर का पूछा गया। यहाँ पे अलमुतनब्बी है, दूसरा है मुअम्मरी और तीसरा है शरीफ रज़ी।
تو رائٹ آنسر از المعمری، ابی الاعلیٰ معمری جو ہے اس نے لزومیات لکھی تھی۔ اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس اگلا سوال ہے، میں اس کو تھوڑا سا زوم کر لیتی ہوں تاکہ کچھ ہمیں نظر بھی آئے اس میں لکھا کیا ہوا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے ہمارے پاس، ایسا شاعر جاہلی ماتا شبابن، ایسا شاعر جاہلی شاعر تھا، ٹھیک ہے، جو جوانی میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ تو ہم نے جاہلی شعراء میں اس کو تو پڑھا ہی نہیں ہے، ابن مزن جو لکھا ہوا ہے یہ ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے، دوسرا ابو ہوا یہ بھی ہم نے نہیں پڑھا۔ تو اس کے بعد ہم نے جو یہ والا آنسر جو ہے نا طرفہ بن عبد، یہ ہم نے اصحاب معلقات میں بھی اس کو ٹچ کیا ہے، اس کو دیکھا ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسے شاعر تھے جن کو جوانی میں ہی موت آ گئی تھی۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 9 ہمارے پاس ہے، من ہوا الشاعر الملقب بالذوی القروح، ٹھیک ہے، بذوی القروح یہاں پہ آنا ہے، زخموں والا شاعر جو ہے وہ کس کو کہا جاتا ہے؟ تو یہاں پر ہم نے حارث بن حلزہ پڑھا نہیں، ابو محجن الثقفی یہ بھی نہیں پڑھا، تو امراء القیس کی ہم نے جو ہے وہ 3-4 لقب دیکھے تھے، جس طرح ملک الولیل، اس کے بعد ذوی القروح بھی ہم نے اس کو پڑھا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ تو رائٹ آنسر از امراء القیس۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس، شاعر لقب بمحلل الشعراء، ٹھیک ہے، محلل شعراء جو ہے کس شاعر کا لقب تھا، من ہوا وہ کون تھا؟ تو یہاں پر عاشا انترا یہ بھی جاہلی شاعر ہے، یہ بھی جاہلی شاعر ہے، تو یہاں پر محلل بن ربیعہ رائٹ آنسر ہے، اور یہ ماموں ان کو غالباً شمار کیا جاتا ہے، امراء القیس کا ماموں کہا جاتا ہے ان کو، کہ امراء القیس نے اس سے شاعری بھی سیکھی تھی۔ تو یہ ہمارے پاس اس کا آنسر ہو گئے ہیں سارے۔ اب ہم آگے ہم چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ لانگ میں کیا کیا آیا ہوا ہے۔ زہیر بن ابی سلمہ ان کو ہم ویسے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو پیپر دکھا بھی رہی ہوں کہ جو چیزیں اب تک ہم نے کی ہیں آلموسٹ اس میں سے وہ ہمارے پیپر میں آ بھی رہی ہیں۔ دوسرا انہوں نے یہاں پر سوال جو پوچھا ہوا ہے وہ پوچھا ہوا ہے جی، یہ دیکھیں یہ زہیر کا سارا چل رہا ہے، اس کا معلقہ آ گیا، اس کے شاعری کی خصوصیات آ گئی ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر امراء القیس کے بارے میں پوچھا گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ امراء القیس پر آپ نے ایک نوٹ لکھنا ہے، عرف الشاعر الجاہلی الملک الظلیل، امراء القیس کے بارے میں آپ یہاں پر بیان کریں، آپ کیا جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا امراء القیس کو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، آپ نے اگر وہ چیز یاد کی ہے تو یہاں پر آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کی شاعری خصوصیات دیکھیں، یہاں پر بتائی گئی ہے کہ کس طرح کی شاعری کیا کرتا تھا، پھر اس کے شعر کا یہاں پر ایک تھوڑا سا دیا ہوا ہے نمونہ، جو قفا نبقی من ذکر، یہ دیکھیں یہ قفا ہے، یہ قضا لکھا ہوا ہے یہاں پہ، تو یہ چیزیں پہلے ہم لوگوں نے کی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال دیکھیں یہاں پر آئے گا حسان بن ثابت کا، یہ بھی ہم آلریڈی کر چکے ہیں، انہوں نے دیا بھی ہے کہ 2015 کے پیپر میں آپ یہ لوگ سالو کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال یہاں پر آ جاتا ہے، یہ خطبات کے بارے میں بتانا ہے، تو یہ ٹاپک میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں نے النثر القدیم میں یہ ٹاپک کر لیا ہے خطبات کا، ٹھیک ہے، کہ خطبہ کیا ہوتا ہے، اس کا کیا مقام تھا اور اس کو کیا اہمیت حاصل تھی، کس کس زمانے میں خطبات کس لیول کو پہنچے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور شعراء کا پھر یہ آیا ہوا ہے۔ اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے ہمارا آج کا ٹاپک جو ہم نے آج کرنا ہے، ٹھیک ہے، کل ہم نے کیا تھا کل اختل کو، ٹھیک ہے، یہ چھٹا سوال یہاں پہ آیا ہوا ہے۔ اچھا میں ایک اور بات آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کے پیپر میں لانگ جو ہے نا وہ 6 سوال آئیں گے، ٹھیک ہے، 6 میں سے آپ لوگوں نے سرگودا یونیورسٹی کا میں پیٹرن بتا رہی ہوں آپ کو، 6 سوالوں میں سے آپ نے کوئی سے 4 اٹیمپٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ان 4 کے اندر بھی آپ کو آپشن مل جاتا ہے، یعنی 4 کے اندر پارٹ بنے ہوتے ہیں، پارٹ 1 کریں، پارٹ 2 کریں، تو اس طرح آپ کو کافی ریلیکسیشن مل جائے گی، 6 میں سے کوئی سے 4 کرنے ہوں گے، تو امید ہے کہ آپ لوگوں کا پیپر جو ہے وہ اچھا ہو جائے گا، کیونکہ تاریخ ادب العربی اگر آپ نے النثر الحدیث اور اسی طرح النثر القدیم کو اگر اچھے سے کیا ہوا ہے تو پھر آپ لوگوں کو زیادہ پرابلم نہیں ہونی، کافی سملر ورڈ اس میں ہوتے ہیں، ٹاپک جو سوال جو ہے آپ کے اس پیپر کو بھی کور کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں سے بھی کور کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جیسے یہ جو ہے نا آپ کا حجاج بن یوسف جو ہے یا نصر القدیم میں بھی بڑی امپورٹنٹ پرسنالٹی جائے گی یہ، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ خطیب تھے، اور میں آپ کو جیسے کل آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اختل کے بارے میں کل ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ اختل جو تھا وہ اموی دور کا مشہور شاعر تھا، تو آج ہم اموی دور کا ایک مشہور جو ہے وہ نثر نگار ہم کرنے لگے ہیں، ٹھیک ہے، نثر کیا ہوتی ہے میں ساری چیزیں ڈیٹیل میں آپ کو کروا چکی ہوئی ہوں، شاعری کا بتا چکی ہوئی ہوں، ادب کی اقسام ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو نثر میں اس زمانے میں کیا چیزیں تھیں میں یہ بھی آپ کو چیزیں ساری لکھوا چکی ہوئی ہوں۔ تو اب ہم کرتے ہیں کہ اس زمانے میں جو نثر خطبہ تھا نا، خطبات میں کون کون سی امپورٹنٹ پرسنالٹی تھی، ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے وہ نمبر 1 ٹاپ پر آتا ہے حجاج بن یوسف، اموی دور کا اگر ہم کسی کو خطیب کہتے ہیں تو وہ ٹاپ لسٹ کا خطیب جو ہے نا وہ حجاج بن یوسف ہے، اور کچھ لوگوں نے جو ہے نا وہ صحبان بن وائل کو بھی کہا ہے کہ یہ بھی جو ہے اموی دور کا مشہور جو ہے نا وہ پرسنالٹی ہے، خطیب ہے۔ اچھا ایک اور بات یہاں پہ ہے کہ شاعر زیادہ پرسنالٹیڈ ہوتے ہیں یا ان کی جو ہے شخصیت زیادہ قابل قبول اور مانی جاتی ہے یا پھر خطیب کی، تو ایگزیکٹلی شاعر جو ہے نا وہ خطیب سے فوقیت حاصل ہوتی ہے ان کو، اور کسی اگر قوم میں شاعر ہوتا ہے تو وہ ان کے لیے بہت اعزاز کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے،
شاعری کو بڑی بڑی چیز مانا جاتا تھا۔ اچھا جی، اس کے بعد اب دیکھ لیتے ہیں ہم یہاں سے ان کے بارے میں۔ پہلے میں آپ کو زبانی کلامی کافی ساری چیزیں ان کے بارے میں بتا دیتی ہوں، تاکہ جب ہمارے سامنے یہ والی چیز آئے تو ہمیں جو ہے نا وہ سمجھنے میں مسئلہ نہ ہو۔ ہمارے سامنے آلریڈی جو ہے نا یہ ساری چیزیں کھلی ہوئی ہوں، تو ہم نے بس اس کا ترجمہ کرنا ہو اور ہم اس کو آسانی سے دیکھتے چلیں۔ ٹھیک ہے، حجاج بن یوسف کا میں نے ہلکا سا آپ کو ٹچ دے دیا کہ یہ کون تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا ان کا یہ نثر نگار میں شمار ہوتے ہیں، اور ان کے والد کا نام ابو محمد اور ان کا نام جو تھا وہ حجاج بن یوسف الثقفی تھا۔ ٹھیک ہے، اور ان کی پیدائش جو ہے وہ 41 ہجری میں ہوئی ہے ان کی پیدائش، یعنی جب اموی دور حکومت شروع ہوا تھا تب ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور ان کے آبا و اجداد جو تھے وہ معمولی اور غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حجاج بن یوسف کا ان کا جو خاندان کا ذریعہ معاش تھا تو وہ پتھر سے، یعنی کہ پتھر تراشنا تھا، اور پتھر سے جیسے عمارتیں بنانا، اس طرح کی چیزیں، معماری جو تھا نا وہ ان کا پیشہ تھا ان کے خاندان کا۔ اور ان کی والدہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قبیلہ بنو ثقیف سے تھیں، اور یہ بھی قبیلہ بنو ثقیف سے تھے۔ ٹھیک ہے، اور یہ قبیلہ بنو ثقیف کے بارے میں آتا ہے کہ یہ طائف کی وادی تھی نا جہاں پر آپ وسلم گئے تھے اور وہاں پر پتھر برسائے گئے تھے، تو یہ اس وادی کے لوگ تھے۔ ٹھیک ہے، قبیلہ بنو ثقیف وہاں آباد تھا، اور ان کی والدہ کا نام کیا تھا جی؟ فاریہ، یاد رکھیے گا یہ بھی۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اس کی زندگی کے بارے میں تو اس کو جو ہے نا وہ بچپن سے، یعنی ان کا نام جو تھا، ایک نام ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ کلیب یا پتہ نہیں کلیب کے نام سے جو ہے نا، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں آپ اس کو، تو یہ بھی ان کا نام بھی مشہور تھا۔ اور ان کے فادر جو تھے نا وہ بھی مدرس شمار کیا جاتا ہے کہ وہ اسکول میں پڑھاتے تھے، لہٰذا حجاج نے بھی اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا اپنے جوانی کے دنوں میں۔ طائف کے ایک اسکول میں پڑھاتا تھا، تو پھر وہاں سے شعراء نے اس کی حذف بیان کی، لہٰذا اس نے پھر وہ چیز چھوڑ دی، اور پھر جو ہے نا وہ اپنی ذہانت اور اپنی فراست کی وجہ سے اس زمانے میں عبد الملک بن مروان کا ایک خاص بندہ تھا جس کا ذکر یہاں واقعے میں بھی آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا نام تھا روح بن زمبا۔ یہ شخص، یہ روح بن زمبا جو ہے نا، یہ واقعے میں اس کا نام آ رہا ہے یہاں پر، روح بن زمبا کی وجہ سے جو ہے نا یہ والا آ گیا۔ ٹھیک ہے، یہ روح ہے لفظ، جیم کے اوپر جو جیم اور زبر لگی ہوئی نا، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو صحیح کر لینا ہے۔ تو اس کا نام تھا روح بن زمبا۔ تو اس نے جو ہے نا اس کو ہوشیاری، سمجھداری اور اس کی چالاکی اور پھرتی وغیرہ دیکھ کر نا اس کو اپنی فوج میں بھرتی کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جب خلیفہ نے فوج میں بد نظمی وغیرہ دیکھی، تو اس طرح سے کہ آپ نے منظم نہیں کیا فوجی دستے کو، تو لہٰذا پھر اس نے روح جو ہے نا، روح بن زمبا نے جو ہے حجاج کو بتایا، حجاج کا نام ذکر کیا تھا اپنے خلیفہ کے سامنے۔ ٹھیک ہے، خلیفہ اس وقت عبد الملک بن مروان تھا، تو اس کو کہا کہ اس طرح حجاج ہے، آپ اس کو رکھ لیں، لہٰذا وہ اچھا کام کرے گا، اور فوجی اس کی تعریفیں وغیرہ کی، تو پھر انہوں نے کیا کیا، اس کو اپنے لشکر کا یعنی سپہ سالار بنا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اپنی فوج کا افسر بنا دیا تھا اس کو بادشاہ نے، اس وقت کا جو خلیفہ تھا عبد الملک بن مروان نے۔ پھر جب اس کے بعد عبد الملک بن مروان کی عبداللہ بن زبیر، ٹھیک ہے، عبداللہ بن زبیر جو تھے یہ حجاز والی سائڈ مکہ کے جو تھے نا وہاں کے یہ گورنر تھے، لہٰذا ان سے کسی وجہ سے کوئی محاصرہ وغیرہ کرنا تھا، جنگ کی تیاری کرنی تھی، تو لہٰذا انہوں نے پھر عبد الملک بن مروان نے کیا کیا کہ عبداللہ بن زبیر کے خلاف جو لشکر یا جنگ کے لیے جو لوگ جانے تھے ان کی سپہ سالاری جو تھی وہ حجاج بن یوسف کے سپرد کر دی، یعنی آپ نے اپنی نگرانی میں جا کر جنگ کروانی ہے۔ لہٰذا حجاج تو بہادر تھا، ٹھیک ہے، ضدی بھی بہت زیادہ تھا، غسیلہ بھی کہا جاتا ہے اس کو، غصے والا بہت تھا، تو اس نے کیا کیا، پھر اس نے ایسے ہی کیا، لہٰذا پھر یہ وہاں گیا، عبداللہ بن زبیر جو ہے انہوں نے ان کو بھی قتل کر دیا، شہید کر دیا، اس کے بعد جناب اعلیٰ پھر ان کی حکومت ختم کر دی، جس کا ذکر یہاں پہ بھی آ رہا ہے، یہ دیکھیں ثم قتلہ و ازالہ ملکہ، ان کی بادشاہت بالکل ختم کر دی نا۔ تو اس کے بعد پھر آ رہا ہے جی ان کی بادشاہت وغیرہ ختم کر دی، جب ان کی بادشاہت ختم کی تو اس کا اور بھی چرچا ہو گیا، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے جناب اعلیٰ عبد الملک بن مروان کے دل میں اس کی اور زیادہ جو ہے وہ عزت بڑھ گئی، صلاحیت اس کی زیادہ سامنے آنا شروع ہو گئی، تو پھر انہوں نے کیا کیا، عبد الملک بن مروان نے ان کو عراق کا گورنر لگا دیا، ٹھیک ہے۔ عراق جو تھا نا اس وقت ایسا زمانہ تھا، آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پر شیعہ بہت زیادہ تھے، اور یہ دیکھیں یہ ذکر یہاں پہ آ رہا ہے اس کا، ٹھیک ہے، شیعہ بہت زیادہ ہوتے تھے وہاں پر، خوارجوں کا زور تھا، کوئی بھی گورنر جاتا وہ گورنر کو قتل کر دیتے، مار دیتے تھے اس کو، ٹھیک ہے، تنگ آ کر گورنر واپس آ جاتے تھے۔ جب عبد الملک بن مروان نے دیکھا کہ جو ہے نا یہ اس کے اندر صلاحیتیں ہیں، حجاج بن یوسف کے اندر یہ گورنر اچھا بن سکتا ہے اور عراق والوں کو یہی سیدھا کر سکتا ہے، تو انہوں نے پھر کیا کیا، ان کو عراق کی طرف بھیج دیا اور عراق کا گورنر ان کو لگا دیا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے پھر ایسے وہاں پر قابو کیا، ایسا قابو کیا کہ ان کو جھکا دیا عراق والوں کو، فتنوں کو دبایا اس نے،
اور ساری جماعت کو جو ہے نا وہ منظم کر دیا. کافی لوگوں کو اس نے مارا بھی، قتل بھی کیا، کافیوں کو قید بھی کیا. اور بہرحال جو ہے نا اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ اس نے جو ہے نا ایک مین پلر کا کام کیا نا، ایک مین پلر یہ ثابت ہوا تھا. تو اسی حال میں پھر یہ کافی عرصہ اسی حال میں رہا. اور پھر اس کی پیدائش، وفات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس نے جو ہے نا وہ اس کی وفات ہو گئی تھی تقریباً، یہاں پہ جو ہے 65 ہجری لکھا ہوا ہے 65، اور کہیں پہ اس کی جو ہے نا وہ 95 ہے، لیکن آئی تھنک 95 جو ہے نا وہ رائٹ آنسر ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ دیکھ لیجیے گا، کیونکہ یہ اب اگر اس کو ہم بنائیں نا کہ 41 ہجری میں تو یہ پیدا ہو رہا ہے، تو 35 ہجری اگر اس کو 65 بھی بنائے نا تو یہ آنسر ٹھیک نہیں بنتا. ٹھیک ہے، کیونکہ 45 یا 43 سال میں، 43 سال کی عمر میں جو ہے نا اس کو عراق کا گورنر بنایا تھا. تو لہٰذا یہ والی اس کی جو یہاں پر ڈیٹ آف ڈیتھ لکھی ہوئی ہے یہ رانگ ہے. ٹھیک ہے، تو 95 ہجری جو ہے اس کا رائٹ آنسر بنتا ہے اس لحاظ سے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد یہ عراق میں ہی رہا تھا، اور عراق میں اس نے جو ہے نا عبد الملک بن مروان کے بیٹے کو بڑا سپورٹ کیا، اور اس طرح سے اس نے کافی علاقے فتح کیا، اور پھر اس کی وفات وہاں پر ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، اور پھر اگر ان کی اخلاق کی اگر ہم بات کریں تو اس کی اخلاق کے بارے میں، اخلاق اور عادات کیسی تھی. شروع سے جو ہے نا یہ کیا تھا، حریص تھا. ٹھیک ہے، پھر اب ہم آگے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں نا. یہ عربک کو سٹارٹ کرتے ہیں، تو پھر میں انشاءاللہ آپ کو ساری چیزیں ساتھ ساتھ کروا دیں، کیونکہ اگر ڈیٹیل ساری بتاؤں گی نا تو پھر یہ ٹائم زیادہ لگ جانا ہے. اس کو دیکھ لیتے ہیں. اچھا جی، یہاں پر بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ولدہ ابو محمد، پیدا ہوا تھا ابو محمد، کنیت ہے حجاج بن یوسف الثقفی، سن 41 ہجری میں. ٹھیک ہے، اور ان کا خاندان جو تھا وہ فقر فاقے میں ملوث تھا. اس کے بعد ہے کہ انہوں نے بچپن میں جو ہے نا وہ یہاں بتایا جاتا ہے اپنے باپ کے ساتھ جو ہے نا وہ بچوں کی تعلیم میں مصروف ہو گیا تھا طائف کے علاقے میں. اس کے بعد ہے پھر یہ سارا واقعہ وہی بتایا جا رہا ہے. اس کو یہاں سے اسکپ بھی کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، اور اگر یاد کرنا چاہیں تو آپ اس کو یاد کر لیں. اور پھر یہ وہی آ رہا ہے کہ روح بن زنبار جزامی شخص نے جو، ٹھیک ہے، احد آوان عبد الملک بن مروان، جو عبد الملک بن مروان کے مددگاروں میں سے ایک بندہ تھا، اس نے اس کو کیا کیا، اپنی فجعلہ فی شرطہ، اور اپنی فوج میں اس کو شامل کر لیا تھا اس نے. ٹھیک ہے، پھر جب ورآ خلیفۃ انحلال عسکری فشکا ذالک، جب انہوں نے خلیفہ نے دیکھا کہ لشکر جو ہے وہ منظم نہیں ہے، تو انہوں نے شکایت کی کس سے، روح بن زنبا سے، کہ تم نے بھائی لشکر کو جو ہے نا وہ منظم نہیں کر کے رکھا ہوا. تو روح بن زنبا نے کیا کیا، فدلہ علی الحجاج، تو اس نے حجاج کا پتہ دیا. اس نے کہا کہ آپ حجاج کو گورنر بنائیں یا سپہ سالار بنائیں تو یہ اچھا کام کر لے گا. فقلدہ امراۃ الجندی فسلکہم فی النظام وردہم الی طاعۃ. اب یہ ساری باتیں انہوں نے شارٹ لکھی ہوئی ہیں اپنے پاس عبارت میں نا. تو انہوں نے ایسا کیا کہ انہوں نے حجاج کو کیا کیا، اپنی قوم کا اپنے جو ہے نا وہ اپنی فوج کا جو ہے نا اس کو افسر بنا دیا، اور اس کے بعد اس نے سارے نظام کو منظم کر دیا اور لوگوں کو اطاعت پر مجبور کر دیا. ثم اشتہر امرہ ونبأہ وذکر بقیادت الجنود الی عبداللہ بن زبیر. اب یہاں سے اسی واقعے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جو میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا کہ پھر جب اس نے فوجی دستے میں اچھے کام کیا اور پورے فوجی دستے کو منظم کر دیا تو اس کی شہرت جو ہے وہ زیادہ مشہور ہو گئی. ٹھیک ہے، پھر اس کو کیا کیا گیا، پھر اس کو بھیجا گیا کس کے، قیادت الجنودی، لشکر کی قیادت کے ساتھ. کس لشکر کی طرف، الی عبداللہ بن زبیر، وہ لشکر جس کو جنگ کے لیے عبداللہ بن زبیر کی طرف بھیجا جا رہا تھا. ٹھیک ہے، یہ سارا میں آپ کو ابھی بتا چکی ہوں اسی لیے. وقد دعا الی نفسہ بالحجاز. اچھا جی، اس کے بعد یہ حجاز چلا گیا اور اس نے پھر مکہ کا محاصرہ کیا، اور اس نے پھر قتل کر دیا کس کو، عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا اور ان کی بادشاہت کو ختم کر دیا. ٹھیک ہے، فثبت کفایتہ وسمیت مکانتہ فی نفس عبد الملک. اور یہاں سے پھر ایسا کرنے کے بعد جو ہے نا اس کا اور جو ہے وہ نام روشن ہوا اور اس کا ایک مقام بنا عبد الملک بن مروان کی نظر میں. تو عبد الملک نے کیا کیا، اس کو عراق کا گورنر بنا دیا. فواللہ العراق، عراق کا والی بنا دیا. ٹھیک ہے، اب یہ عراق کا والی بننے کے بعد اس نے کیا کیا، جناب اعلیٰ جب یہ وہاں پہ گیا تو اس نے پھر جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے لوگوں سے پیش آیا. جو ان کا شیعوں کا جو فتنے تھے اس نے ان کو قابو پایا، خوارجیوں پر اس نے قابو پایا. اسی طرح پھر اس نے جو ہے نا ان کے ساتھ سخت طریقے سے، فعصفہم عصفا شدیدا، ان سے سخت طریقے سے پیش آیا. ٹھیک ہے، اور ان کی گردنوں کو جھکا دیا اور ان کو جو ہے ان کو شرافت پر مجبور کر دیا. اسی طرح یہ ساری باتیں ان کو ایک جماعت میں منظم کر دیا اور جناب اعلیٰ ان کی لاشوں کو وہ کہتے ہیں نا ٹھکرایا، ٹھوکریں ماری. ٹھیک ہے، اور ان کے خونوں کو جو کیا کیا بہایا. یہاں سے یہاں تک یعنی ان کے خونوں کو اچھے طریقے سے بہایا، یعنی ان کے خون میں غوطے لگائے. ٹھیک ہے، یخوض بہم فی دمائہم، تو ان کے خونوں میں غوطے لگائے، مطلب ان کو کچھ لوگوں کو قتل کیا اور کچھ لوگوں کو جو ہے نا ان کی لاشوں کو ٹھوکریں ماری. کا مطلب یہ ہے کہ کافی لوگوں کو قتل کیا، یعنی ظلم و زبردستی سے جو ہے نا ان کو عراق والوں کو اپنے قابو میں انہوں نے کیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے وباقیہ طول حیاتہ بالعراقی، اور اس کے باقی جو اس سے اپنی زندگی ہے وہ ساری کی ساری کیا کی، عراق میں لگا دی.
ٹھیک ہے. اس نے اپنی ساری زندگی کیا کی, عراق میں لگا دی, اور اس کے بعد عراق میں لگا دی, اور پھر یہاں سے آگے بتا رہے ہیں دماعتن لملکی, ٹھیک ہے. اور اس نے ستون یعنی ایک ستون کا کام کیا, کس کے لیے؟ عبد الملک بن مروان کے لیے اور اس کے بیٹے ولید کے لیے, ولید بن عبد الملک بن مروان کے لیے. اور اسی طرح جو ہے نا ان کے نام کو پھیلایا, ان کو مضبوط کیا, اور ان کی سلطنت کو پھیلایا, یہاں تک کہ انہوں نے شام اور یمن کے کافی سارے علاقوں کو فتح کر دیا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس کی وفات ہو گئی تھی واسط کے مقام پر سن 65 یہاں پہ لکھا ہوا ہے, یہاں پر آپ نے 95 ہجری کرنا ہے, ٹھیک ہے. اخلاقہ و مواہبہ, اور اس کے اخلاق کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. کانا حجاج, ٹھیک ہے, حجاج بن یوسف جو تھا یہ کس طرف مائل تھا؟ تماحن کا مطلب ہے یہ کیا تھا؟ حریص تھا, ٹھیک ہے, لالچی تھا یا حریص تھا. الى سلطانی والمجدی, سلطان کہتے ہیں نا بادشاہت کو, والمجدی, اور اس کا مطلب بھی اقتدار ہوتا ہے, یعنی سرداری اور اقتدار کی طرف یہ مائل تھا, ٹھیک ہے, یعنی اس کو چاہیے تھی. فسلک الیہما, اور فی سبیل الظلم والقسوۃ, اور اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ کیا چلا؟ ظلم اور قسوت کے راستے پر, یعنی سختی کے راستے پر, ظلم اور تشدد کے راستے پر جو ہے نا یہ چلا, اس نے ان کا سہارا لیا. اس کے بعد ہے فتزرع لنیلہما بالفصاحۃ والقوۃ, ٹھیک ہے, اور فصاحت اور بلاغت اور قوت بیانی کو اس نے اعلیٰ بنا لیا. فرزقہ اللہ من تلاوت اللسانی, اللہ نے اس کو جو ہے نا وہ زبان کی قوت دی تھی, ٹھیک ہے, قوت الجنانی, اور قلبی قوت بھی دی تھی, جنان, ٹھیک ہے, ویسے تو کندھوں کو کہتے ہیں. اور اس کے دل جو ہے نا دل کو بھی اللہ تعالیٰ نے مضبوط ہی بنایا تھا, اور اس کو وافر مقدار میں جو ہے نا یہ سرمایہ عطا کیا گیا تھا. فانتہا امرہ الی السلطان القاہر کلمۃ نافذہ, فانتہا بلا آخر, ٹھیک ہے, آخر کار اس نے کیا کیا؟ مضبوط حکومت اور مکمل فرما روائی حاصل کر لی. فانتہا امرہ الی السلطان, یہاں تک کہ پہنچ گیا اس کا معاملہ بادشاہت تک, وہ کلمۃ نافذہ یعنی مکمل طور پر اس نے ایک بادشاہت حاصل کر لی, جیسا بھی آپ کو بتایا بھی تھا کہ اس کو عراق کا گورنر لگا دیا تھا. قال لہ عبد الملک یومن, ایک دن عبد الملک بن مروان, وہی جو خلیفہ تھا, اس نے ان سے کہا کل امرئ یعرف عیوب نفسہ, ہر ایک انسان جو ہے وہ جانتا ہے اپنے دل کے, اپنے نفس کے عیبوں کو, یعنی خود کے برائیوں کو یا عیبوں کو ہر انسان اچھے سے جانتا ہے, ٹھیک ہے. تو ان سے پوچھا تھا کہ آپ جو ہے نا لہٰذا آپ بھی مجھے بتائیں کہ آپ میں کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں. ہر انسان اپنی خامیوں کو اچھی طرح پہچانتا ہے, لہٰذا تم بھی مجھے بتاؤ کہ تمہارے اندر کیا کیا خامی ہے. فصف نفسک, اپنے بارے میں بتاؤ. ولا تخفف عنی شیئا, اور تم مجھ سے کوئی چیز بھی نہ چھپاؤ, ٹھیک ہے. اب جب خلیفہ نے پوچھا تو اس نے کہا فقال, اس نے کہا انا لجوج حقود حسود, انا لجوج کا مطلب ہے میں بہت ضدی ہوں, جھگڑالو ہوں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے حقود کا مطلب ہے جی میں بہت زیادہ کینہ رکھنے والا ہوں. حسود کا مطلب حسد کرنے والا ہوں, ٹھیک ہے. میرے اندر یہ 3 برائیاں ہیں, جھگڑالو ہوں, کینہ رکھنے والا ہوں, حسد کرنے والا ہوں. وَمَتَى كَانَتْ هَذِهِ الصِّفَاتُ, اگر اور یہ چیزیں جو ہے کسی کے اندر اگر پائی جائیں, کسی بادشاہ کے اندر, فی متسلط اہلک الحرث والنسل, اگر یہ چیزیں کسی کے اندر پائی جائیں کسی بادشاہ کے اندر, تو ٹھیک ہے وہ کیا کرتا ہے, جب تک وہ سکون نہیں لے لیتا, اس کا مطلب یہ ہے تب تک وہ کیا نہیں کرتا, جب تک وہ ان کی نسلوں کو, ٹھیک ہے, اور فصلوں کو تباہ برباد نہ کر دے, تب تک یہاں تک وہ ہے نا, مطلب وہ اگر اس کو اختیار بھی مل جائے تو وہ اپنی فصل اور نسل کو تباہ برباد کر دیتا ہے, یہاں تک کہ لوگ جو ہے نا اس کے سامنے جھک جائیں. جب تک کہ لوگ اس کے سامنے نہ جھکیں وہ ان کی نسلوں کو اور ان کی فصلوں کو, حرث کہتے ہیں کھیتی کو, نسل کہتے ہیں نسل کو, ٹھیک ہے, یعنی ان کی نسلوں کو, ان کی کھیتی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے, یہاں تک کہ لوگ اس کے سامنے نہ جھک جائیں. اچھا 1 منٹ میں ذرا یہاں چارجنگ لگا لوں لیپ ٹاپ کو. جی تو اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ کیا نہ کر لوں, یعنی میرے اندر یہ 3 صفات ہیں, اور جب تک اگر کسی انسان کے اندر یا کسی ایسے بندے کے اندر جس کو بادشاہت دی جائے یا جس کو کیا بنایا جائے, کسی انسان کے اندر یہ چیز اگر پائے جائیں, ٹھیک ہے, اور تو پھر اور اس کو حکمران بھی بنا دیا جائے, تو جب تک وہ نسلیں اور فصلیں ہی تباہ کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ لوگ اس کے سامنے جھک نہ جائیں, ٹھیک ہے. وقار فصیحاً قویًا, ٹھیک ہے, قویج الحجت, اور یہ فصیح تھا اور قوی الدلائل کا مالک تھا, یعنی یہ اچھے دلیل مضبوط دلیلیں پیش کرتا تھا. لا یکاد یعد له فی ذلک احد من اہل زمانی, اور زمانہ, اور اس کے زمانہ میں اس جیسا جو ہے نا کوئی بھی اس کے سامنے جھک جائیں, فرما برداری اختیار کر لیں, مطلب لوگ ایسے اس کے سامنے تھے, ٹھیک ہے, یعنی ہر ایک کو اپنے سامنے جھکا دینے والا تھا. اور یہاں سے یہاں کال نقل کیا گیا ہے, قال مالک بن دینار, مالک بن دینار کہتے ہیں ما رأیت احدا,
ابھی انو زیادہ بیان یعنی خوش گو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، خوش زبان اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے زمانے میں جو ہے نا حجاج سے زیادہ خوش بیان، ٹھیک ہے، کسی کو نہیں دیکھا تھا. خوش انگیز بھی کہہ سکتے ہیں، خوش بیان کبھی کسی کو نہیں دیکھا تھا. قال مالک بن دینار ما رأیت احدا ابین من الحجاج، حجاز سے زیادہ میں نے کسی کو جو ہے نا وہ خوش لسان خوش گفتار نہیں دیکھا تھا. انہو کان لیرقى المنبر فیذکر احسانہ، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ایک یعنی کہ یہ جب ممبر پر چڑھتا، ٹھیک ہے، یعنی وہ بتا رہا ہے کہ یہ اگر ممبر پر چڑھ جاتا تو وہ اہل عراق کے ساتھ اپنے احسانات شمار کرتا تھا، ان کو یاد کراتا تھا اپنے احسانات کو، حالانکہ کیا ہے، اور ان کی اور صفحہ عنہم اساءتہم الیہم، اور اس نے ان پر جو عراق والوں نے ظلم کیا تھا وہ باتیں یاد کراتا تھا، ٹھیک ہے. یعنی جب وہ ممبر پر چڑھتا تو وہ اپنے احسانات کو ذکر کرتا جو اہل عراق نے، جو اس نے اہل عراق پر کیے تھے، اور اہل عراق والوں نے جو اس کے ساتھ ناانصافیاں اور ظلم کی تھی وہ ان کو یاد کراتا تھا، ٹھیک ہے. اور حالانکہ اس کے علاوہ یہاں تک کہ یعنی اپنے حسن سلوک اور برے برتاؤ کا ذکر کرتا، تو یہاں تک کہ میں نے وہ کہتے ہیں لأحسبہ، میں اس کو گمان کرنے لگ گیا تھا، صادقاً سچا، وأظنہم کاذبین، اور اہل عراق والوں کو میں جھوٹا شمار کرنے لگ گیا تھا، ٹھیک ہے. یعنی یہ اتنا یعنی اچھی ایسی باتیں کرتا ہے کہ لوگ اس کی باتوں کو سچا مان لیتے ہیں، حالانکہ یہ غلط تھا، ٹھیک ہے. اس نے جو ہے نا وہ اہل عراق والوں کے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا تھا، یہ دیکھیں یہاں پہ آ رہا ہے آگے، اور بہت سارے لوگوں کو قید کیا ہوا تھا، لیکن یہ کہتا تھا کہ میں نے عراق والوں پر بڑا اچھا ان کے ساتھ بڑا اچھا میں پیش آیا ہوں، ٹھیک ہے. اس کو دوبارہ عبارت کو دیکھ لیتے ہیں. قال مالک بن دینار ما رأیت احدا ابین من الحجاج، حجاز سے زیادہ میں نے کسی کو خوش زبان خوش لحان نہیں دیکھا تھا. انہ کان لیرقى المنبر فیذکر احسانہ، ٹھیک ہے. یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ اہل عراق کے ساتھ اپنے احسانات شمار کرتا، اپنے حسن سلوک اور ان کے برے برتاؤ کا ذکر کرتا، تو میں نے کیا کیا، حجاج کو سچا اور لوگوں کو جھوٹا سمجھتا رہا تھا، ٹھیک ہے. مع اس کے باوجود انہو قتل منہم بالصبر 120 الفا، یہاں تک کہ اس نے 1,20,000 جو ہے نا ان کے لوگوں کو قتل کر دیا تھا. اور اس کے علاوہ ہے جی وتوفا، اور جب اس کی وفات ہوئی تھی، وتوفا، اور جب اس کی وفات ہوئی تھی، وفی سجونہ منہم، اور اس کے قید خانے میں یعنی اہل عراق میں سے 50 الفا 50,000 جو ہے نا وہ مرد، اس کے جیل جو ان کا سرکاری قید خانہ تھا تو وہاں پر جو ہے 50,000 مرد جو ہے وہ جیل میں قید تھے. وہ 30 الفا امراتن، اور جی جناب اعلیٰ 30,000 عورتیں اس میں قید تھیں. یعنی جو اس کی بات نہیں مانتا تھا یہ کیا کرتا تھا، اس کو فوراً قید میں ڈال دیتا تھا، ٹھیک ہے. اب یہاں سے یہ چیز امپورٹنٹ آ رہی ہے، نموذج من خطبہ، ان کے خطبات میں سے جو ہے نا اس کے نمونے آ رہے ہیں، اگزامپلز آ رہی ہیں، مثالیں آ رہی ہیں، تو اس کو آپ لازمی دیکھیے گا. تو لما قدم الحجاج، ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ اس کو حجاج کو جو ہے نا وہ عراق کا گورنر بنایا تھا، تو اب یہ گورنر بننے کے بعد اس نے وہاں جا کر کیا کیا، لما قدم الحجاج امیراً علی العراق، ٹھیک ہے. اب یہ جب جناب علی یہ جب گورنر بن کر وہاں پہ آیا تو اس نے کیا کیا، داخل المسجد، یہ مسجد میں داخل ہوا، معتمن بعمامۃ، ٹھیک ہے، اپنے امامہ کے ساتھ اس نے غطا بہا اکثر وجہہ، اور اس نے اس امامہ کا جو ٹکڑا تھا وہ اپنے چہرے پر لٹکایا ہوا تھا، یعنی کافی حد تک اپنے چہرے کو امامہ سے چھپایا ہوا تھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ وصعد المنبر، ممبر پر چڑھا، وہ متقلد سیفہ، اپنی تلوار اس نے گلے میں لٹکائی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور اس نے اپنے شانے پر جو ہے نا وہ کمان سجائی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، منتقباً قوسہ، اور اپنے شانے پر اس نے کمان سجائی ہوئی تھی. ومکث ساعۃ لا یتکلم، کافی دیر یہ خاموش رہا، اس نے بات نہیں کی. اس کے بعد لوگ آپس میں باتیں کرنا شروع ہوئے، انہوں نے کہا بعضهم لبعض، ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے، قبح اللہ بنی امیہ، اللہ تعالیٰ بنی امیہ کا بیڑا غرق کرے گا، تستعمل مثل هذا العراق، انہوں نے ہم عراقیوں پر یہ ایسا ظلم کیوں کیا، مطلب ایسا انسان ہمارے پاس کیوں بھیجا ہے، ٹھیک ہے. یعنی اتنی دیر خاموش رہا ہے بنی امیہ نے، ایسے گونگے عراقی انسان کو کیوں ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے نا. تو وہمہ، اور گمان کیا یا خیال کیا، امیر بن ضابی الرجمی، اس بندے نے نا امیر عمیر نامی جو ایک بندہ تھا، اس نے کہا کہ میں ان یرجمہ، میں اس کو پتھر ماروں، ٹھیک ہے. وہ ارادہ کر رہا تھا، اس نے ہاتھ میں پتھر اٹھایا ہوگا، تو فمنعہ الناس، تو لوگوں نے اس کو منع کیا، حتیٰ یہاں تک کہ یروا عاقبۃ الامرہ، انہوں نے کہا رک جائیں، ہم بات آخر تک تو دیکھیں آخر ہوتا کیا نا، کہتے رک جائیں ذرا تھوڑی دیر دیکھیں تو صحیح کرتا کیا ہے. تو لہٰذا انہوں نے کیا کیا کہ ٹھہر جو ابھی، اب ہم اس کا انجام تو دیکھ لیں، ابھی اس کو پتھر نہ مارو. فلما رأى حجاج، پس جب حجاج نے دیکھا، عیون الناس، لوگوں کی آنکھیں، الیہ حسر اللثام عن فیہ ونہض فقال،
اچھا جی، جب حجاج نے دیکھا کہ لوگوں کی آنکھیں اس کی طرف جم گئی ہیں، رک گئی ہیں، تو اس نے کیا کیا، اپنا منہ کھولا، یعنی حجاج نے پھر بولنا شروع کیا. اس نے دیکھا کہ جب لوگوں کی نگاہیں میرے اوپر سے آ گئی ہیں تو اس نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا اور اس نے کہا انا میں. اب یہاں سے اس کا شعر بھی آ رہا ہے یا اس کا یہ قول بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے شاعری کی شکل میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے. اس نے یہ اشعار پڑھے. اس نے کہا کہ انا ابن جلا، کہ میں ابن جلا کا بیٹا ہوں، یعنی میں مشہور ہوں. وطلع ثنایا، ٹھیک ہے، اور میں تجربہ کار شخص ہوں. متا اضع العمامۃ تعرفونی، میں جب اپنا پگڑی اتاروں گا، میں اپنا عمامہ اتاروں گا، تعرفونی، تو تم مجھے پہچان لو گے. اس نے یہ اشعار پڑھے. یا اہل کوفہ، اس کے بعد اس نے کہا کہ اے کوفہ والو، اے کوفیو، ٹھیک ہے، انی لارا، بے شک میں دیکھ رہا ہوں. یہ عبارت دونوں تینوں جو ہے نا یہ بہت اہم ہے اور یہ آپ نے پیپر میں لازمی ایڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے. انی لارا، میں دیکھ رہا ہوں، رؤوسن، بہت سے سروں کو، قد عینت وحان قطافها، ٹھیک ہے، یعنی قد عینت، ان کی کھیتیاں بڑھ چکی ہیں اور کھیتیاں پک چکی ہیں، سوری، ٹھیک ہے، کھیتیاں پک چکی ہیں اور ان کا کاٹنے کا وقت آ گیا ہے. قطافها وحان، اور اب قطافها، ان کو کاٹنے کا وقت ہے. یعنی لوگوں کو کہا کہ تمہارے سروں پہ جو کھیتیاں ہیں وہ پک چکی ہیں، مطلب اب تمہارے گلے کاٹنے کا ٹائم آ گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے، ان کو ڈرایا، ٹھیک ہے. وَإِنِّي لَصَاحِبُهَا، اس نے کہا کہ اب تمہارا کاٹنے کا وقت قریب آ گیا اور میں کاٹنے کے لیے ہی آیا ہوں، ٹھیک ہے. وَإِنِّي لَصَاحِبُهَا، اور میں بے شک کاٹنے کے لیے ہی آیا ہوں. وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَى دِمَاعِ بَيْنَ عَمَائِمِ اللَّحْيِ، ٹھیک ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے، وَكَأَنِّي، اور بے شک گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں داڑھیوں اور پگڑیوں پر خون ٹپکتے ہوئے، ٹھیک ہے. یعنی انظر، میں دیکھ رہا ہوں، الدماء، یعنی خون تمہاری داڑھیوں تمہاری پگڑیوں سے ٹپک رہا ہے، مجھے ابھی سے نظر آ رہا ہے. یعنی ان کو ڈرا دیا کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں کیا کروں گا، تمہارا سر تن سے جدا کر دوں گا، ٹھیک ہے. یہ دو عبارت اس کے بارے میں بہت مشہور آتی ہیں اور یہ اکثر پوچھا بھی جاتا ہے کہ یہ کس کے الفاظ ہیں نا، کس کے اشعار ہیں، ٹھیک ہے، کس کے خطبہ کی کوٹیشن ہے. اس کے بعد آپ یہ سارا چھوڑ دیں کیونکہ ہم نے ہلکا سا ٹچ دینا ہے اس کی شاعری کا، پھر آپ اس کے خطبے کو لے لیں، ٹھیک ہے. یہ اس کا خطبہ جو اس نے وہیں کوفہ میں جا کے دیا تھا اور یہ بڑا مشہور خطبہ اس کا ہوا ہے، تو لہٰذا اس کو جو ہے نا آپ نے اسکپ نہیں کرنا، اس کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے. اور آپ اس کو پورا یاد نہ کر سکیں تو اس کی 2-3-4 لائنیں شروع والی یاد کر لیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو جو ہے نا وہ مسئلہ نہ ہو اور آپ پہ کچھ نہ کچھ پیپر میں لکھائیں. اب اس نے کہا کہ انی واللہ یا اہل العراق ما قعقعوا لی بالشنانی ولا یغبزوا جانبی کتغماز الطینی. اچھا، اس نے کہا کہ اللہ کی قسم، ٹھیک ہے، اے کوفیو، اے عراق والا، خدا کی قسم میں کسی چیز سے خوف زدہ نہیں ہوں، ٹھیک ہے. تم مجھے کسی چیز سے ڈرا نہیں سکتے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی تم مجھے دبا سکتے ہو کتغماز تنینی، جیسا تم ٹین کے ڈبے کو دبا کر اس کو پچکا دیتے ہو نا، دبا دیتے ہو، لہٰذا میں ایسا نہیں ڈرنے والا، ٹھیک ہے. اور وَلَقَدْ عَنِ الزَّكَاءِ، اور البتہ میں جو ہوں نا وہ قابل ہوں، جانچ کہتے ہیں نا، مطلب میں قابل ہوں اور جانچ پرکھ کر کے مجھے اس قابل بنایا گیا ہے. وَتُشِفْتُ عَنْ تَجْرِبَةٍ، ٹھیک ہے، اور میری تجربہ جو ہے نا، میرے تجربہ کے ساتھ مجھ پر جانچ پڑتال کی گئی ہے. میرا بڑا تجربہ کار ہونے کی وجہ سے مجھے ڈھونڈا گیا ہے، مجھے یہاں پر لایا گیا ہے. اور بے شک امیر المؤمنین کا خیال ہے، اطال اللہ بقاءہ، اللہ امیر المؤمنین کی جو ہے نا لمبی عمر کرے. اس کو دعا دی کہ اللہ ان کی عمر دراز کرے، ٹھیک ہے. امیر المؤمنین نے اپنے ترکش سے تمام تیر نکالے، ٹھیک ہے. نصر کنانتی بین یدیہ عیدانہا فوجدنی امر عودا واصلبھا مسکرا فرماکم بی، ٹھیک ہے. یعنی اب اس کا میں آپ کو سارا یہاں سے کروانے لگی ہوں کہ امیر المؤمنین اللہ ان کی عمر دراز کرے، انہوں نے اپنی کمان سے سارے تیر نکالے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ان میں سب سے زیادہ مجھے تلخ، کڑوا اور مضبوط لکڑی کی طرح پایا، ٹھیک ہے. فرماکم بی، اور پھر مجھے تم پر مسلط کر دیا، ٹھیک ہو گیا. فإنکم طالما اوزعتم فی وزاجعتم فی مراقد الظلال، کیونکہ تم عرصہ دراز سے، کیونکہ تم فإنما طالما، تم کافی ٹائم سے کیا کر رہے ہو، تم عرصہ دراز سے فتنوں میں پیش ہو، مطلب تم زیادہ تر فتنے تمہاری طرف سے نکل رہے ہیں اور تم گمراہی کی جگہ میں مراقد، ٹھیک ہے، مرکد کی جمع، تم گمراہی کی جگہوں میں پڑے ہوئے ہو. تو اس نے یہ سارے ان کو ڈرایا، دھمکایا. اس کے بعد اس نے آگے کہا کہ واللہ، اور اللہ کی قسم، ٹھیک ہے، خدا کی قسم، میں تمہیں گٹھری میں باندھ دوں گا. لأحز منکم حزم السلمتی، یعنی میں تمہیں گٹھری میں باندھ دوں گا. جس طرح یہاں پر ایک لکڑی کا نام لیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے، جیسے ایک بول کی لکڑی کا گٹھا ہوتا ہے، میں تمہیں ویسے باندھ دوں گا اور میں تمہیں اس طرح ماروں گا جیسے کہ ایک یا غرائب الابلی، ایک اجنبی یا کسی انجانے اونٹ کو یا کسی پرانے اونٹ کو مارا جاتا ہے بے رحم، میں ایسے تمہیں ماروں گا. اور تمہاری مثال
اس بستی والوں کی طرح ہے، کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، کہ ان بستی والوں کی طرح ہے جن کے پاس جو ہے وہ ان کے پاس کیا ہوتا تھا جی سکون اور اطمینان کے ساتھ ان کی طرف کھلا رزق آتا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، نافرمانی کی، فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون، تو کیا انہوں نے انکار کیا بستی والوں نے، نافرمانی کی اللہ کی نعمتوں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے ٹھیک ہے کیا کر دیا، ان پر ناقدری کی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، بما كانوا یصنعون، ان کے کارناموں کی وجہ سے ان پر بھوک اور خوف وغیرہ کیا کر دیا، مسلط کر دیا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے وہ دوبارہ کہہ رہا ہے وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَقُولُ، اور اللہ کی قسم میں جو کہتا ہوں، إِلَّا وَفَيْتُ، مگر میں اس کو پورا کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میں جو کہتا ہوں وہ میں کر کے بھی دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس نے یہ بات کہہ دی کہ خدا کی قسم میں جو کچھ کہوں گا میں پورا کر کے دکھاؤں گا، وَلَا أَهَمُّ إِلَّا أَمْضَيْتُ، اور جس چیز کا میں ارادہ کرتا ہوں تو میں اس ارادے کو اسے پورا کر کے ہی چھوڑتا ہوں، ٹھیک ہے، نہیں چھوڑتا مگر اس کو پورا کر کے۔ اور اسی طرح میں آگے وہ کہہ رہا ہے کہ میں جو کچھ کرتا ہوں وہ میں ٹھیک کرتا ہوں، اور بے شک امیر المومنین نے مجھے حکم دیا ہے کہ بِأَعْطَائِكُمْ أَغْطِيَاتِكُمْ، ٹھیک ہے، اور بے شک امیر المؤمنین نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم سارے کیا کرو، میری بات مانو، ٹھیک ہے، اور یہاں سے کہ میں تمہیں وظیفہ دوں، ٹھیک ہے، میں تمہیں عطا کروں، تمہیں وظیفہ دوں اور تم جنگ کی تیاری کرو، الی محاربۃ عدوکم، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے امیر المومنین نے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے لیے وظیفہ مقرر کروں، یعنی تمہیں پیسے دوں اور تمہیں دشمنوں سے جنگ کے لیے تیار کروں، اور وہ دشمن کون تھے، ملحب بن ابی صفرہ، ٹھیک ہو گیا۔ ملحب بن ابی صفرہ نے جو ہمارے ساتھ ایک وہ کی ہے نا جنگ پہ، مطلب اس نے ہمارے ساتھ ایک وہ کی ہے، جنگ کا اعلان کیا، تو لہٰذا میں تمہیں ان کے جنگ کے محاذ کے لیے تمہیں میں تیار کروں، اس کے لیے میں تمہیں وظیفہ بھی دوں۔ آگے وہ پھر آگے کہہ رہا ہے وَإِنِّي، اور بے شک اقسم، میں قسم کھاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، لَأَجِدُ رَجُلًا، کہ اگر میں نے کسی شخص کو پایا نا، ٹھیک ہے، جو تخلف بعد اخذ عطائه، ٹھیک ہے، اب وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں نے کسی شخص کو پایا کہ وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے، یعنی وہ گھر میں ہی چھپا رہ گیا ہے اور اس نے وظیفہ بھی لے لیا ہے، ٹھیک ہے، اور 3 دن ہو گئے وہ جنگ کے لیے تیار نہیں ہوا، الا ضربت عنقه، یہاں تک کہ میں اس کی گردن کاٹ دوں گا، یعنی اس نے اتنا خوف زدہ الفاظ میں اس نے بات کہے، تو یہاں سے پھر جب یہ قوم نے الفاظ سنے تو اس کے بارے میں جو بہت ڈر گئی قوم، اور پھر قوم نے کہا کہ یہ جو بندہ ہمارے پاس آیا ہے تو لہٰذا یہ تگڑا کوئی بندہ ہے، تو اس لیے سارے لوگ اس کے فرما بردار ہو گئے۔ اس نے یہی انسان تھا جس نے عراق والوں کو، کوفہ والوں کو جناب اعلیٰ جو ہے نا ایک راہ راست پر لے کر آیا اور ان کو فرما برداری پر ابھارا۔ اس سے پہلے کوئی بھی کوفہ میں عراق میں جاتا تو جناب اعلیٰ وہ سارے لوگ کیا کرتے تھے، ان کو عراق والے جو تھے نا ان کو پتھر مارتے اور بڑا تنگ کرتے، کہنا نہیں مانتے، تنگ آ کے سارے لوگ واپس آ جاتے تھے۔ اور حجاج کی جو ہے نا مشہور ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس نے جو ہے نا وہ فوجی دستے کو منظم کرتا تھا، یعنی اس کی مینجمنٹ بہت اچھی تھی، ٹھیک ہے، اور یہ لوگوں کو اپنے کنٹرول میں بہت جلدی کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی شہرت بہت زیادہ ہو گئی تھی، تو یہاں سے جو ہے نا پھر اس کو شہرت ملی اور یہ ایک مشہور خطیب ہو گیا تھا۔ باقی آپ نے ان کی یہاں پہ چیزیں دیکھی ہیں، ان کے خطبات کے نمونے بھی دیکھے ہیں، میں نے آپ کو امپورٹنٹ بھی بتایا ہے، سو آپ اس کو یاد کیجیے گا، انشاءاللہ یہ پیپر میں امپورٹنٹ ہے اور آپ کو جو ہے نا کافی اس سے فائدہ ملے گا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔